अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जुमला इस्मिया का, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो तमरीन है ये आपने खुद पढ़नी भी है और ख़ुद लिखनी भी है, यानी मुकम्मल एराब के साथ आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट करना है। हमारे पास जो किताब है दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरिन नातिक़ीन बिहा, इसमें जब आप इंशाअल्लाह सफ़ा नंबर 11 खोलेंगे तो आपको एक तमरीन मिलेगी, और ये तमरीन आप तभी हल कर पाएंगे जब आपने पिछले असबाक को पढ़ा होगा, समझा होगा। और ये जो तमरीन है ये इंतहाई आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है इक़रा वक्तुब, यानी पढ़ो और लिखो। एक तो आपने इसको पढ़ना है मुकम्मल एराब के साथ, और वक्तुब और लिखना भी है अपनी कॉपी पर। लिखना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाए और आप इसको बाआसानी याद कर पाएं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तमरीन यहाँ पर है सफ़ा नंबर 11 पर, इसको आपने सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एराब लगाना है। और एराब के एतबार से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हालत रफ़ा वाला ही आपने एराब लेकर आना है, क्योंकि हमने जुमला इस्मिया को पढ़ा है तो हालत रफ़ा को ही पहले पढ़ा है। ठीक है इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले हम आज इस क्लास में ये जो इक़रा और वक्तुब लिखा है, यानी ये फ़ेल अम्र है, इसको पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जो हमारा आज का सबक रहेगा वो रहेगा अद्दर्सुस्सानी, यानी जिसमें हम ज़ालिका इसमें इशारा बाईद वाला इशारा पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने हाजा के बारे में पढ़ा जो हमारा इशारा करीब था। आज हम इंशाअल्लाह ज़ालिका जो इशारा बाईद का है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो हमारा तीसरा दर्स रहेगा वो हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाज़ाब्ता शुरू करेंगे, और उसमें इंशाअल्लाह आपको अब एडवांस लेवल जो है शुरू करनी है, यानी आपकी जो लेवल होगी वो अब अप होगी। तो पहले जो दो असबाक यहाँ पर आपको मिलते हैं ये बिल्कुल आसान है, इंतहाई आसान है, तो इंशाअल्लाह पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तमरीन आपके सामने होगी। इस तमरीन की जो शुरुआत हुई है इसको ऊपर एक हेडिंग दी गई है इक़रा वक्तुब। इसकी हम मुकम्मल तहकीक करेंगे। पहले ये जो इक़रा और उक्तुब है इसको पहले समझ लीजिए। ये हमारी किताब में ऐसे लिखा है इक़रा और वक्तुब। ठीक है जी, वक्तुब, इक़रा वक्तुब, इसका माना होता है, सिंपली पहले इसको समझ लीजिए। इक़रा का माना होता है पढ़ो, व का माना होता है और उक्तुब का माना होता है लिखो। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो इक़रा और वक्तुब है ये दोनों फ़ेल अम्र है। क्या है? ये फ़ेल अम्र है। और फ़ेल अम्र किसे कहा जाता है ये आपने पिछली ग्रामर सीरीज में अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इंपेरेटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको मैं यहां पर लिखूंगा इंपेरेटिव वर्ब, यानी ये हमारा अमर का सेगा है। यानी ये जो इक़रा और उक्तुब है ये अमर का सेगा है। और इक़रा का माना होता है पढ़ो, हुक्म देता हूं, उक्तुब लिखो। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि फ़ेल अमर होता क्या है। तो आसान तरीके से याद रखें, फ़िअलुल अम्रि हुआ मा यदुल्लु अला तल्बिल फ़िअल, यानी फ़ेल अमर वो होता है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए। जिसके ज़रिए किसी काम का क्या दिया जाए? हुक्म दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए। एन इम्पेरेटिव वर्ब इज़ यूज्ड टू गिव ए कमांड, यानी जब हम किसी को हुक्म देते हैं, कमांड देते हैं, वो आपका अमर कहलाता है। तो हम यहाँ पर एक हुक्म का माना ले आते हैं, इक़रा पढ़ो और उक्तुब लिखो, तो एक कमांड दी जा रही है। अब फ़ेल अमर बनता कहां से है ये आपको मालूम होना चाहिए। आसान अंदाज में आप याद रखें, फ़ेल अमर जो है हमेशा फ़ेल मुज़ारे से बनता है। और फ़ेल मुज़ारे आपने इससे पहले ग्रामर सीरीज में पढ़ा है। एक होता है फ़ेल माजी और एक होता है फ़ेल मुज़ारे। ठीक है, फ़ेल माजी किसे कहा जाता है? जिसमें गुज़श्ता ज़माना की बात हो, यानी जिसमें गुजरे हुए ज़माने की बात हो। जैसे मैं कहूँगा फ़अला, उसने किया, तो ये किया जो है ना ये माजी में किया हुआ है। और फ़ेल मुज़ारी जो होता है ये होता है आपका, जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, यानी ये आपका हाल और मुस्तकबिल होता है। जैसे मैं कहूंगा फ़अला
یفعلو، فعل یفعلو، یفعلو کا معنی ہوتا ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. تو کرتا ہے پریزنٹ، کرے گا فیوچر. تو مضارع جو ہوتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک تو اس میں پریزنٹ ہوتا ہے اور فیوچر ہوتا ہے. اور ہمارا جو فعل امر بنتا ہے نا وہ اسی فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل ماضی سے آپ کا فعل امر نہیں بنتا، بلکہ کس سے بنتا ہے، وہ آپ کا فعل مضارع سے بنتا ہے. اور فعل مضارع میں خاص طور پر جو ہے نا حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. یعنی جب آپ فعل مضارع کی گردان کریں گے نا، اور آپ کو گردانیں یاد ہوں گی اگر آپ نے پچھلی سیریز کو دیکھا ہے، ہمارے پاس 14 صیغے ہوتے ہیں فعل مضارع کے، چاہے فعل ماضی کے بھی، ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں پر فعل مضارع کی ہو رہی ہے. تو 14 صیغوں میں سے ہمارے پاس 6 صیغے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن کے. کس کے ہوتے ہیں بھائی، سیکنڈ پرسن کے. اور اسی سیکنڈ پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم مخاطب کہتے ہیں، یا ہم اس کو حاضر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ہمارے پاس جو فعل مضارع کے 6 سیکنڈ پرسن والے صیغے ہیں، حاضر کے مخاطب کے 6 صیغے ہیں، اسی سے ہمارا فعل امر بنتا ہے. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں imperative is derived from the present tense, especially from second person forms. ٹھیک ہے جی. اب مضارع کے 6 صیغے جو ہے نا، حاضر کے 6 صیغے، ان سے آپ نے جو ہے یہ فعل امر کو بنانا ہے. کیونکہ میں یہاں پر نٹشل میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیٹیل سے میں نے یہ مضارع والی کلاس میں پڑھایا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے تو ہم بات کر رہے تھے یہ جو اقرا اور وکتب کتاب میں لکھا گیا ہے، دیا گیا ہے، تو یہ بنا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس جو فعل مضارع کی گردان ہوگی اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، اس میں سے ہم نے 6 صیغے مخاطب کے نکالنے ہیں اور انہی سے ہم نے فعل امر کو بنانا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو چلیے میں اس کو مٹا دیتا ہوں، یہ تو سمجھانے کے لیے تھا. اب آپ یہاں پر دھیان رکھیں، یہ جو اقرا اور وکتب ہے، پہلے ہم اس اقرا کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اقرا کا جو وزن ہے، یعنی اس کا جو روٹ ورڈ ہے، ہم یوں کہیں روٹ ورڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم مادہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے قاف، را اور حمزہ. کیا ہے بھائی، قاف، را اور حمزہ. جب یہ قاف، را اور حمزہ ہے تو یہ آپ کا مادہ ہے، 6 حرفی مادہ ہے. اگر ہم اس سے فعل ماضی بنائے، پاسٹ ٹینس بنائے، تو یہ آپ کا بنے گا ایسے قرأ. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم اسی 3 حرفی مادے کو استعمال کریں اور فعل مضارع بنانا چاہیں تو قرأ بنے گا. یہ آپ کا بنتا ہے باب فتح سے. کیا بنتا ہے، فتح سے. فتح یفتح، فتح یفتح، اس طریقے سے. تو قرأ آ گیا فتح کی پیٹرن پہ، اور یفتح کے پیٹرن پہ کیا آئے گا، یقرأ. یقرأ. تو یہ جو یقرأ ہے یہ آپ کا فعل مضارع کا صیغہ بن گیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا بھائی، قرأ کا معنی ہوتا ہے اس نے پڑھا. اس نے پڑھا تو یہ ہمارا پاسٹ ہے، یہ ہمارا گزشتہ زمانے کا ہے. اور یقرأ کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اس میں دیکھیے 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک تو اس کے اندر حال کا زمانہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، اور ایک اس کے اندر فیوچر یعنی مستقبل کا زمانہ آ گیا. کلیئر ہوگی بات. تو ہمارے پاس جو یقرأ ہے یہ ہمارا مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لیکن جب ہم پوری گردان اس سے کریں گے، یقرأ، یقرآن، یقرؤون، تقرأ، تقرآن، یقرأن، تقرأ، تقرآن، تقرؤون، تقرئین، تقرآن، تقرأن، اقرأ، نقرأ، تو ہم نے سیکنڈ پرسن والے اس میں سے جو 6 صیغے ہیں ان کو نکالنا ہے اور اس پر فعل امر کا جو قاعدہ ہے، بنانے کا قاعدہ ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے اور ہمارے پاس فعل امر آ جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت اچھا. تو چلیے میں کیا کرتا ہوں بھائی، اس یقرأ کی گردان یہاں پر ایک باری آپ کو کرا دیتا ہوں تاکہ یہ ہیڈنگ آپ کو پہلے سمجھ میں آ جائے. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ چیز، یہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے والا ہوں. تو میں یہاں پر لکھوں گا، اس کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں یقرأ، یقرآن، یقرؤون. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تقرأ، تقرآن، یقرأن. اس کے بعد پھر سے تقرأ،
تقرآنی، تقرؤون، تقرئین، تقرآنی، تقرأن، تقرأن، اس کے بعد اقرأ، نقرأ. یہ ہمارے پاس گردان آ گئی بھائی. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے یہاں پر ٹوٹل کتنے صیغے لکھے؟ 14 صیغے لکھے. اس کو آپ نے اب سمجھنا ہے. دیکھیں یہ جو ہمارے پاس اوپر کے 6 صیغے ہیں یہ ہمارے ہوتے ہیں بھائی تھرڈ پرسن کے. کس کے لیے بھائی؟ تھرڈ پرسن، جس کو ہم کہتے ہیں غائب. کیا کہتے ہیں بھائی؟ غائب. اب جب بھی ہم کسی کو حکم دیتے ہیں نا، آرڈر دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم حکم اسی کو دیں گے جو ہمارے سامنے ہوگا. اگر میرے سامنے ایک شاگرد ہے، ایک سٹوڈنٹ ہے، مجھے اس سے کہنا ہے کہ بھائی پڑھو، تو میں اسی سے کہوں گا نا جو سامنے ہو. اگر یہ شاگرد گھر میں بیٹھا ہے تو میں گھر میں جا کے اس کو کیسے بولوں گا کہ لکھو اور پڑھو؟ جو میری آنکھوں کے سامنے ہوگا میں حکم اس کو دوں گا. جو آپ کے سامنے ہوگا آپ اس کو حکم دیں گے، نہ کہ اس کو جو گھر میں بیٹھا ہے، جو آپ سے غائب ہے، جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے. حکم آپ دیں گے جو مخاطب ہوگا، جو حاضر ہوگا. تو اسی لیے یہاں پر یہ جو غائب کے 6 صیغے ہیں اس سے آپ کا فعل امر نہیں بنتا. اس کے بعد یہ جو 2 ہیں، یہ 6 جو ہیں یہاں پر، یہ 6 صیغے یہ ہوتے ہیں آپ کے سیکنڈ پرسن کے لیے. اور سیکنڈ پرسن کو یہ ہم کہتے ہیں حاضر، یا اس کو ہم مخاطب بھی کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اور یہ جو 2 صیغے لاسٹ پہ آتے ہیں یہ ہوتے ہیں متکلم کے صیغے. اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن. کیا کہتے ہیں بھائی؟ اس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ تو ہمارے پاس جو یہ مخاطب کے 6 صیغے ہیں، کون سا؟ تقرأ، تقرآنی، تقرؤون، تقرئین، تقرآنی، تقرأن. اسی سے آپ کا کیا بنے گا؟ اسی سے آپ کا فعل امر بنے گا. اور ہم یہاں پر اقرأ کا مادہ لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے قرأ سے ہی پھر یقرأ بنایا مضارع، اور یہ پوری گردان یہاں پر بنا دی. اور سیکنڈ پرسن والے یہ جو 6 صیغے ہیں اسی سے ہم کیا بنائیں گے؟ اسی سے ہم فعل امر کو بنائیں گے اور ہمارے پاس اقرأ کا لفظ آ جائے گا اور ہم ترجمے کو سمجھ پائیں گے. اس کا جو ابھی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ تقرأ، تو ایک مرد پڑھتا ہے یا پڑھے گا. تقرآن، تم 2 پڑھتے ہو یا پڑھو گے. تقرؤون، تم سب پڑھتے ہو یا پڑھو گے. تقرئین، تو ایک عورت پڑھتی ہے یا پڑھو گی. تقرآن، تم 2 عورتیں پڑھتی ہو یا پڑھو گی. تقرأن، تم سب عورتیں پڑھتی ہو یا پڑھو گی. کلیئر ہوگی بات؟ تو ہم یہاں پر اس طریقے سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. لیکن اب اگر ہم کیا کریں، اب اگر 1 منٹ کے لیے میں اس کو مٹا دوں، اب میں نئی سے یہاں پر صرف سیکنڈ پرسن والے جو یہ صیغے ہیں ان کو لکھوں تو انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہوگی. تو میں یہاں پر لکھوں گا، پہلے دھیان رکھیے گا، تقرأ، تقرأنی، تقرؤون، تقرئین، تقرآنی، تقرأن. اس طریقے سے. تو یہ ہمارے 6 صیغے آگے. اب ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اب ہم نے اسی سے فعل امر کو بنانا ہے. اور فعل امر بنانا بالکل آسان ہے. کچھ رولز آپ نے یاد رکھنے ہیں اور انہی 6 صیغوں سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بنانا ہے. لیکن اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی کنسپٹ آپ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے اس سے پہلے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے ابواب پڑھے ہیں. یعنی ثلاثی مجرد کے آپ نے 6 ابواب پڑھے ہیں اور ثلاثی مزید فی کے آپ نے 8 ابواب پڑھے ہیں. ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد کسے کہا جاتا ہے؟ ہوا ما كانت اصولہ ثلاثة احرف دون زیادہ. یعنی وہ فعل جس کے اصل حروف صرف 3 ہو. A verb with 3 root letters and no additional letters added. کلیئر ہوگی بات؟ یعنی جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے یہ ایک ایسا verb ہوتا ہے that consists of 3 root letters with no additional letters. ٹھیک ہے جی؟ اس کو ہم مجرد کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اضافی آپ کا حرف نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو مجرد کہتے ہیں. یعنی فعل ماضی کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے نا وہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے تقرأ ہے
تو تقرأ میں یہ جو تا ہے نا یہ ایڈیشنل ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو لکھیں گے قرأ، تو قرأ جو ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ کا حصہ بھی ہے اور یہ آپ کا واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہے، تو اس میں کوئی ایڈیشنل حرف نہیں ہے، تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد کہلائے گا. کلیئر ہوگی بات. اسی طریقے سے کہیں پر اگر ہے فا، تا اور ہا، اگر ہم اس سے واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائیں گے فعل ماضی میں تو وہ بنے گا فتح. تو یہ فا تا ہا ہی استعمال ہوا، کوئی علاوہ حرف نہیں آیا، تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد کا ہے. اسی طریقے سے نون، صاد اور را، اس سے اگر ہم بنائیں گے واحد مذکر غائب کا صیغہ تو وہ بنے گا نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی. تو یہاں پر نصرہ جو ہے نون، صاد، را ہی استعمال ہوا، کچھ زائد یہاں پر حرف استعمال نہیں ہوا، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد. اسی طریقے سے کتبہ ہے، کاف تا با سے بنتا ہے، تو یہ بھی ثلاثی مجرد ہی ہے. اس کے مقابلے میں جو ثلاثی مزید فی ہے جس میں مادہ کے علاوہ کوئی زائد حرف شامل ہو، مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پر لکھیں گے باب افعال ہے، کیا ہے؟ باب افعال. باب افعال میں جو آپ کا ماضی اور مضارع بنتا ہے نا وہ بنتا ہے افعل یفعل. افعل یفعل. اب جب افعل یفعل آ گیا تو اس میں ہمارے پاس جو مادہ ہے نا وہ ہے فا، عین اور لام، لیکن شروع میں یہ جو حمزہ آ گیا نا یہ آپ کا زائد ہے، یہ آپ کا ایڈیشنل ہے. تو اب ہم کہیں گے یہ یہاں پر ثلاثی مزید فی ہے. کیا ہے؟ مزید فی. یہ مجرد نہیں ہے. مجرد کیا تھا؟ مجرد تھا آپ کے پاس یہ جو نصرہ یہاں پر ہے، نصارہ، یہ آپ کا ثلاثی مجرد سے. کیوں؟ کیونکہ نصرہ جو ہے اس کا مادہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا وہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، اور یہاں پر واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، کوئی ایڈیشنل حرف نہیں ہے، تو یہ آپ کا ثلاثی مجرد ہے اور یہ آپ کا ثلاثی مزید فی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے پچھلی کلاس میں سمجھا لی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اب اصل مثال کیا ہے؟ اقرا کی. تو یہ جو اقرا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے قاف، را اور حمزہ، ٹھیک ہے. اور یہ با فتح سے آتا ہے، فتح یفتح سے، قرأ یقرأ، ٹھیک ہے. اور پھر مخاطب میں ہمارا بنتا ہے تقرأ، یقرأ یقرآن، یقرؤون، تقرأ تقرآن، یقرأن تقرأ تقرآن، تقرؤون تقرئین، تقرآن تقرأن، اقرأ نقرأ. تو اب ہم جانیں گے کہ فعل امر بنایا کیسے جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم ایک پورا وہ جو ہے سمجھیں گے کہ بنایا کیسے جاتا ہے. بہت اچھا. تو چلے، تو یہ باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. تو یہ ابھی ہم وہ شروع والا اقرا اور اکتب کے بارے میں جان رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہاں پر 6 صیغے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے علامت مضارع کو ہٹانا ہے. علامت مضارع کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہٹانا ہے. علامت مضارع ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے؟ مضارع کی جو علامت ہوتی ہے نا وہ شروع والا حرف ہوتا ہے. تو یہاں پر جو علامت مضارع ہے نا وہ ہمارے پاس یہ تا ہے. کیا ہے؟ یہ تا ہے. میں پہلے اس صیغے کی بات کر رہا ہوں، ابھی ان کی بات نہیں کر رہے. تو یہ جو تقرأ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تقرأ میں آپ کیا کریں گے؟ اس تا کو ہٹا دیں گے. تو میں اس تا کو ہٹا دیتا ہوں. جب میں نے اس تا کو ہٹا دیا تو یہاں کیا رہا؟ قاف ساکن رہ گیا، را کے اوپر زبر ہے اور اس حمزہ کے اوپر پیش ہے. تو ہم نے پہلا سٹیپ کیا کیا بھائی؟ ہم نے حرف مضارع جو ہے اس کو حذف کر دیا. تو یہ تقرأ اسے کیا بن گیا؟ اب یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر شروعات ہو رہی ہے ساکن سے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہاں پر پہلا حرف ساکن آ گیا تو یہ اس کا تلفظ کرنا مشکل ہے، تو ہم یہاں پر ایک حمزہ ایڈ کر دیں گے جس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. کیا؟ حمزۃ الوصل. ایک حمزہ میں نے لگا دیا. اس پر ابھی کوئی حرکت میں نے نہیں لگائی، کوئی بھی حرکت میں نے نہیں لگائی. تیسرا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آخر والا ہے نا، یعنی آخر والا حمزہ جو ہے نا پیش کے ساتھ، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اس کو سکون دینا ہے. سکون دے دی یعنی آخری حرف کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. تو ہمارے پاس یہ کیا بن گیا؟ ابھی پڑھنے میں نہیں آئے گا. پڑھنے میں کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ابھی حمزۃ الوصل کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ حمزۃ الوصل کے اوپر کون سی حرکت آئے گی، ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، اگر فعل آپ کا باب نصرہ یا باب کرما سے ہے، اگر فعل آپ کا کس باب سے ہے؟ باب نصرہ ینصرو سے ہے یا باب کرما یا کرمو سے ہے، تو اس صورت میں حمزہ کے اوپر پیش لگانا ہے، ٹھیک ہے. اگر باب نصر اور باب کرما سے نہیں ہے
تو زیر لگانا ہے. اب چونکہ قرأ یقرأ آپ کا نہ تو باب نصرہ سے آتا ہے نہ باب کرما سے آتا ہے, یہ آتا ہے باب فتح سے. جب یہ باب فتح سے آ گیا تو اب اس حمزۃ الوصل کے نیچے کون سی حرکت آئے گی؟ خود بخود زیر کی حرکت آئے گی, پیش نہیں آئے گا. پیش تب آتا جب یہ قرأ آپ کا باب نصرہ یا کرما سے ہوتا, تو یہ باب فتح سے ہے جو کہ نصرہ اور کرما کے علاوہ ہے, تو خود بخود یہاں پر زیر آ گئی. یہ ٹرک کے طور پر آپ یاد رکھیں گے, ہر جگہ ایسا نہیں چلے گا لیکن آسان طریقے سے اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا بن گیا, اب پڑھنے میں آ گیا تو یہ بن گیا اقرا, تو اوپر کیا ہے؟ اقرا. اقرا, تو اب اس اقرا کا معنی ہوتا ہے پڑھو, یعنی تو ایک مرد پڑھ. اس کا اب یہ ترجمہ ہوگا کیونکہ یہ آپ کا بن گیا تھا تقرأ سے. تقرأ کا معنی ہوتا ہے تو ایک مرد پڑھتا ہے یا پڑھے گا, تو یہ ہمیں تب دے رہا تھا پریزنٹ اور فیوچر کا یہ ترجمہ. لیکن اب جب ہم نے اس میں چینجز کر دی, ہم نے اس کو فعل امر بنا دیا, اور امر کہا ہی جاتا ہے جس میں ہم کسی کو کمانڈ دے, حکم دے, تو اقرا جب آ گیا تو اب اس کا معنی ہوگا تو ایک مرد پڑھ. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے پھر آگے بھی یہ چیزیں ہوں گی, اس میں بھی یہی رول اپلائی ہوگا. تو اس طریقے سے ہوگا تم دو مرد پڑھو, تم سب مرد پڑھو, تو ایک عورت پڑھ, تم دو عورتیں پڑھو, تم سب عورتیں پڑھو. تو یہاں پر سب کو ہم حکم دیں گے, لیکن آپ نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. اس طریقے سے فعل امر بنایا جاتا ہے. پچھلی سیریز میں میں نے فعل امر بنانے کا طریقہ آسان طریقے سے سمجھا لیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہت اچھا. اب آتے ہیں وقتب کی طرف. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جی, ہم نے اقرا کو سمجھ لیا, تو ایک مرد پڑھ. اب ہے اکتب, اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں یہاں پر ہے ایسے اکتب. اکتب کا جو ہمارے پاس مادہ ہے, روٹ ورڈ ہے, وہ ہے کاف, تا اور با. ٹھیک ہے, اور یہ جو کاف تا با ہے یہ آپ کا آتا ہے باب نصرہ سے. نصرہ ینصرو. دیکھیے نصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی, ینصرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. لیکن ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کاف تا با مادے کی جو باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے. تو اسی پیٹرن پہ, نصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ کیا بنے گا؟ کتب یکتب. یہ اس طریقے سے بنے گا, کتب یکتب. کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا, یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. تو جب ہم پوری گردان اس یکتبو سے کریں گے تو یہ بنے گا یکتبو یکتبان یکتبون تکتب تکتبان یکتبن تکتب تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبن اکتبو نکتبو. کلیئر ہوگی بات؟ لیکن ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے بھائی, فعل امر بنانے کے لیے, یہ صیغہ بنانے کے لیے ہم نے سیکنڈ پرسن والے جو 6 صیغے ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے, اور اس پر ہم نے فعل امر کا قاعدہ فٹ کرنا ہے, بنانے کا قاعدہ فٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس یہ اکتب کا لفظ آ جائے گا جس طریقے سے اقرا کا لفظ آ گیا. تو ہم پہلے وہ 6 صیغے یہاں پر لکھتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ہے تکتبو, تکتبانی, تکتبونا. ٹھیک ہے, تکتبینا, تکتبانی, تکتبنا. تو ہمارے پاس آگے سیکنڈ پرسن والے صیغے. اب انہی صیغوں سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ فعل امر کو بنانا ہے. اور فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس علامت مضارع اس تا کو ہٹا دینا ہے. ہٹا دیا. اب یہاں کیا رہا بھائی؟ یہاں پر آپ کا سمپل کاف رہ گیا سکون کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب سکون کے ساتھ رہ گیا, اس کو پڑھا نہیں جائے گا, تو شروع میں ہم کیا کریں گے بھائی؟ شروع میں ایک حمزۃ الوصل یہاں پر لے آئیں گے. لے آئے, اور آخر والے کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. ساکن کر دیا. اب سوال ہے کہ اس حمزۃ الوصل کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ میں نے ابھی کہا اگر یہ آپ کا باب نصرہ اور باب کرما سے ہوگا تو اس صورت میں یہاں پر حمزہ کے اوپر پیش آئے گی. اگر اس باب سے نہ ہو, نہ باب نصرہ باب کرما سے ہو, تو زیر آئے گی. اب چونکہ آپ کا کتبہ جو ہے یہ کس باب سے ہے؟ باب نصرہ سے ہے. تو جب یہ باب نصرہ سے ہے تو اب ہم نے یہاں پر پیش لگانا ہے, تو یہ بنے گا اکتب. لیکن یہاں پر اقرا ہے. اقرا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ باب نصرہ کرما سے نہیں آتا, باب فتح سے آتا ہے. اور اکتب جو ہے یہ آپ کا باب نصرہ سے آتا ہے, تو ہم یہاں پر کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں. تو یہ بن گیا اقرا وکتب. اب چونکہ یہاں پر واو بیچ میں آ گیا ہے, ان کو ملانے کے لیے اور کے معنی میں
تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اس واو کو براہ راست اس کاف سے ملاتے ہیں, اس حمزۃ الوصل کو ڈراپ کرتے ہیں. یہ آپ نے تجوید کے اندر پڑھا ہے, ورنہ اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے تو یہ بنے گا اقرا اکتب, لیکن جب بیچ میں واو آ گیا ملانے کے لیے تو یہ بنے گا اقرا وکتب. تو اس حمزۃ الوصل کو ڈراپ کریں گے, واو کو براہ راست کاف سے ملائیں گے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اقرا پڑھو, وکتب اور لکھو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے تمرین تھی, اس کی اوپر ہیڈنگ دی گئی تھی آپ کے لیے, ایک تو آپ پڑھیں گے اور دوسرا اس کو لکھیں گے. کلیئر ہوگی بات. تو فعل امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع کے 6 صیغوں سے بنتا ہے, اور شروع کا جو حرف ہوتا ہے اس کو آپ نے حذف کرنا ہوتا ہے اور حمزۃ الوصل کو لگانا ہوتا ہے, آخری والے کو ساکن کرنا ہوتا ہے. اور حمزہ کے اوپر حرکت کیسے آتی ہے, اگر باب نصرہ باب کرومہ سے ہوگا تو پیش آئے گا, اگر اس کے علاوہ کسی باب سے ہوگا تو زیر آئے گا. بات کلیئر ہوگی. تو یہ ہم نے اقرا اور وکتب کے بارے میں جان لیا. بہت اچھا. تو چلیے بھائی, اب ہمارے پاس یہ جو تمرین ہے اس کو تھوڑا سا کر لیتے ہیں, اس کے بعد الدرس الثانی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس یہ تمرین ہے. ہم نے پچھلی کلاس میں یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں. یہ بالکل آسان سی کلاس ہے, فی الحال آپ کو آسان ہی لگ رہی ہوگی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ تمام چیزیں سمجھیں گے. دیکھیں یہاں پر سوال ہو رہا ہے ما کے ذریعے سے, ما ھذا یہ کیا ہے, اور جواب ساتھ میں ہے ھذا قلم, یہ ایک قلم ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی امیج نہیں بنی ہے, کیونکہ آپ نے پچھلے اسباق میں قلم کے بارے میں پڑھا, ڈاکٹر کے بارے میں پڑھا, آدمی کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے, تو اسی کو آپ نے یہاں پر استعمال کرنا ہے جو آپ نے سبق پیچھے پڑھا ہے. تو سوال ہو رہا ہے ما ھذا یہ کیا ہے, تو آپ جواب دے رہے ہیں ھذا قلم. اگر کتاب ہوگی تو آپ کتاب کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ھذا قلم جو ہے یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے, مبتدا خبر مل کر. اس کے بعد آتا ہے دوسرا ھذا کلب, یہ ایک کتا ہے. اب کلب کے اوپر کیا کریں گے آپ, 2 پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے. من ھذا یہ کون ہے, ھذا طبیب یہ ایک طبیب ہے. تو اس میں تنوین آپ نے لگانی ہے, تنوین ضمہ. ھذا جمل یہ ایک اونٹ ہے. اھذا کلب کیا یہ ایک کتا ہے, لا ھذا قط نہیں یہ ایک بلی ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں اھذا دیک کیا یہ ایک مرغ ہے, نعم ہاں یہ مرغ ہے, اس کا یہ مدح. نعم ھذا دیک. اھذا حصان کیا یہ گھوڑا ہے, لا ھذا حمار یہ ایک گدھا ہے. ھذا مندیل یہ ایک رومال ہے. اھذا ولد کیا یہ ایک لڑکا ہے, نعم ھذا ولد یہ ایک لڑکا ہے. من ھذا یہ کون ہے, ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے. بات کلیئر ہوگی بھائی. بہت اچھا. تو آپ نے اسی طریقے سے یہ تمرین لکھنی ہے اپنی کاپی پر, اور اس پر اعراب لگانا ہے. 2 پیش آئے گی, سنگل پیش آئے گی, یا آپ تک ہے, آپ کس طریقے سے اس کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو چلیں اب ہمارے پاس جو الدرس الثانی ہے جس میں ذالک اسم اشارہ یعنی بعید کا اشارہ استعمال ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ آپ نے اب سمجھنا ہے. ہمارے پاس یہ امیج موجود ہے, اس کو پہلے آپ دیکھ لیجئے. دیکھیں اگر آپ نے پچھلی کلاس میں ھذا اسم اشارہ یعنی اسم اشارہ قریب کو سمجھا تو یہ سمجھنا بالکل آسان ہے. اليوم ندرس الدرس الثانی من دروس اللغة العربیة وهو ذلك. ٹھیک ہے, شروع میں ہی دیا گیا ہے یہاں پر ذالک, اور سوال سے ہی شروع ہوا ہے ما ذالک وہ کیا ہے. ترجمہ کیا ہوگا, ما ذالک وہ کیا ہے. ذالک آپ کا بعید کے لیے آتا ہے, دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا. ھذا ہوتا ہے قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, اور ذالک ہوتا ہے دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. کلیئر ہوگی بات. تو یہاں پر اس تارے کی طرف دیکھنا ہے اور کہنا ہے ما ذالک وہ کیا ہے. تو جواب آپ کیا دیں گے, ذالک نجم وہ ایک تارا ہے, وہ ایک ستارہ ہے. تو ذالک کے بارے میں آپ کو پہلے یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ذالک از اے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یوزڈ فار سم تھنگ فار اوے. کلیئر ہوگی بات. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, اب اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے. اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ڈیمونسٹریٹو ناؤن از یوزڈ ٹو پوائنٹ ٹو سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے. چلیے بھائی, اب دیکھیے یہاں پر 2 تصاویر ہیں, ایک مسجد ہے اور مکان ہے. ٹھیک ہے. مسجد جو ہے نا یہ پہلے آ رہی ہے اور مکان بعد میں آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے ھذا اور ذالک دونوں کا استعمال کرنا ہے. جیسے
پہلے مسجد آ رہی ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے، کتاب میں اس کو اس لیے یہاں پر دیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مسجد جو ہے نا یہ قریب ہے اور گھر جو ہے یہ بعید ہے، یہ دور ہے. تو ہم اس مسجد کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے اور یہ دور آپ کا ایک مکان ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ وذالک بیت، اور وہ مکان ہے، یعنی یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. اس کے بعد دیکھیے پہلے گھوڑا آ رہا ہے، اس کے بعد گدھا آ رہا ہے، تو گھوڑا قریب ہے تو ہم کہیں گے ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے، وذالک حمار، اور وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب سوال ہو رہا ہے اذالک کلب، کیا وہ ایک کتا ہے جو آپ وہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ ایک کتا ہے؟ یہ کتا نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ذالک قط، یہ ایک بلی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہاں پر پلنگ بنا ہوا ہے، بیڈ بنا ہوا ہے. سوال ہو رہا ہے ما ذالک، وہ کیا ہے جو وہاں پر ایک بیڈ کی شکل بنی ہے؟ آپ سے کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دے رہے ہیں ذالک سریر، یہ ایک پلنگ ہے، ایک بیڈ ہے. بہت اچھا. چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور پیج پر جو ہمارا لاسٹ پیج ہے اس درس کا، اس کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کلاس کو ہم ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ والی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو اب مزید ٹاپکس کے بارے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں دھیان رکھیے گا، یہاں پر ہم ابھی واحد اشارہ ہی استعمال کر رہے ہیں. اب چونکہ یہاں پر دیکھیں پڑھانے والا ایک ہے اور پڑھنے والے تین ہیں، یہاں پر امام ایک ہے اور مقتدی بہت سارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہم نے واحد کے بارے میں ہی بات کی ہے، تو یہ یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں نا ان کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے، اور نماز پڑھنے والے جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے. اشارہ ہو رہا ہے اس پڑھانے والی کی طرف اور اس نماز پڑھانے والے کی طرف. کلیئر ہوگی بات؟ سوال ہو رہا ہے، پہلے آ رہا ہے پڑھانے والا مدرس ٹیچر، اس کے بعد کیا آ رہا ہے بھائی؟ اس کے بعد آ رہا ہے نماز پڑھانے والا. سوال ہو رہا ہے من ھذا ومن ذالک. دیکھیں ھذا کا استعمال بھی، ذالک کا استعمال بھی. شروع میں آ رہا ہے ٹیچر، پوچھا جا رہا ہے من ھذا، یہ کون ہے، ومن ذالک، اور وہ کون ہے. یعنی من ھذا، یہ کون ہے جو ان تین شاگردوں کو بورڈ پر پڑھا رہا ہے، میں اس کو اپنی تعویل سے سمجھا رہا ہوں. ومن ذالک، اور وہ کون ہے جو محراب میں کھڑا نماز پڑھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ تو آپ جواب دے رہے ہیں ھذا مدرس، یہ ایک ٹیچر ہے، وذالک امام، اور وہ ایک امام ہے. تو اس تصویر سے آپ کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے ھذا اور ذالک کے بارے میں، اگر کوئی چیز قریب ہو اس کے لیے ھذا استعمال کریں گے اور جو چیز آپ سے دور ہو اس کے لیے ذالک کا استعمال کریں گے. فی الحال واحد کی ہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک پتھر بنا ہوا ہے، یہ آپ سے دور ہے. اگر یہ نزدیک بھی ہوگا تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ھذا حجر، یہ ایک پتھر ہے. اگر دور ہوگا ما ذالک، وہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا ذالک حجر، وہ ایک پتھر ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شروع میں جو ہے شکر ہے، جس کو ہم انگلش میں شوگر کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم چینی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چینی. اور یہاں پر ایک کیا ہے؟ ایک گلاس ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں دودھ ہے، یعنی اس میں ملک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ھذا سکر، یہ شکر ہے، وذالک لبن، وہ دودھ ہے. یہ شکر ہے، وہ دودھ ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو آج آپ نے یہ ووکیبلری ایڈ کرنی ہے. آپ نے مدرس، امام، حجر پتھر کو کہا جاتا ہے، سکر شوگر کو کہا جاتا ہے، چینی کو کہا جاتا ہے، لبن دودھ کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور تمرین یہاں پر آ رہی ہے، اس کو آپ نے لکھنا ہے اسی طریقے سے اپنی کاپی پر جو آپ نے آج پڑھا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کیا آ رہا ہے، اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو. پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. پڑھنا کیسے ہے؟ مکمل اعراب کے ساتھ. ھذا سکر، ھذا سکر، یہ چینی ہے، وذالک لبن، وہ دودھ ہے. من ذالک، وہ کون ہے؟ من کا معنی ہے کون، ذالک کا معنی ہے وہ، دور کی طرف. من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ ایک امام ہے. اذالک قط، کیا وہ ایک بلی ہے؟ لا، ذالک کلب، وہ ایک کتا ہے. نہیں، وہ ایک کتا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟
ہاذا حجر، یہ ایک پتھر ہے۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر ہاذا کا استعمال ہوا، تو یہ چیز آپ کے لیے آسان ہوگی تبھی جب آپ نے یہ چیزیں سمجھی ہوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات یہاں پر آ رہے ہیں۔ الکلمات کلمات کو کہا جاتا ہے، اور الجدیدۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ نئے کو کہا جاتا ہے، یعنی نئے کلمات آپ کے لیے یہاں پر کیا کیا ہے؟ امام، یعنی امام کسے کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھانے والے کو۔ حجر پتھر کو کہا جاتا ہے۔ سکر کس کو کہا جاتا ہے؟ شوگر کو کہا جاتا ہے، یعنی چینی کو کہا جاتا ہے۔ اور لبن دودھ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ووکیبلری آپ نے یاد کرنی ہے، اور انہی ووکیبلریز کو آپ نے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے، ہاذا اور ذالک لگا کر۔ آپ اس کو الٹا بھی کر سکتے، جیسے ذالک حجر ہے نا، ہاذا حجر، ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک حجر وہ ایک پتھر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کریں گے من ذالک وہ کون ہے؟ ذالک امام وہ ایک امام ہے۔ ذالک مدرس، ذالک معلم، ذالک عاقب، ذالک عابد، ذالک صالح، ٹھیک ہے نا، ذالک بنت وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، سارے کے سارے آپ کے جملہ اسمیہ ہیں۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ جو دو اسباق تھے یہ بالکل ہی آسان تھے، اور شروع میں جو میں نے آپ کو فعل امر کا تھوڑا سا ٹاپک سمجھایا، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آنے والی کلاس میں یہ فعل امر دوبارہ آئے گا اور یہ اسماء اشارہ دوبارہ سے آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو آگے پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے یہ پورا عمل سمجھ لیا ہے تو آپ کسی بھی فعل کا امر جو ہے آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور یہی عربی صرف کی بنیاد بھی ہے۔ اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے گا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔